बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दोनों बड़ी पार्टियां यानी मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ कमोबेश एक जैसी हो गई हैं। 2018 में पीटीआई को इस्टेब्लिशमेंट ने जाली मैंडेट दिलवाया था और उस वक़्त मुस्लिम लीग नून को उसके हक़ से महरूम कर दिया था। पीटीआई के मुताबिक अब के बार मुस्लिम लीग नून को जाली मैंडेट दिलवाया गया और पीटीआई को उसके हक़ से महरूम कर दिया गया। पहले नून लीग की क़यादत ने क़ैद-ओ-बंद की सऊबतें जी लीं और अब पीटीआई की क़यादत ने। यूँ दोनों बराबर हो गई हैं, इसलिए माज़राई की बजाय दोनों को अब बातचीत की तरफ आना चाहिए। पीटीआई पर अब साबित हो जाना चाहिए कि एहतजाज और धरनों के ज़रिए वो अपना मकसद हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ये 2014 नहीं बल्कि 2024 है और इस्टेब्लिशमेंट उनकी बजाय हुकूमत के साथ खड़ी है। लेकिन मुस्लिम लीग नून की भी ये खुशफहमी होगी कि वो आराम से 5 साल इक़्तिदार मुकम्मल कर लेगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ पीटीआई ने एहतजाज किया। सबसे ज़्यादा स्ट्रीट पावर के हामिल मौलाना फजलुर रहमान तो अभी मैदान में नहीं निकले, कल वो भी धरने का ऐलान कर सकते हैं। मुख्तसर अल्फाज में तबाहाल मईशत की बहाली के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है और सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इसलिए दोनों जमातों को जल्द अज जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना चाहिए, क्योंकि इसके बग़ैर कोई चारा नहीं। मुज़ाकरात जिन नुकात पर हों उनमें एक नुकता ये भी हो कि नए इंतखाबात कब कराए जाएँ, क्योंकि पीटीआई ये कहती है कि नून लीग ने उसका मैंडेट चुराया है। दूसरी बात, पीटीआई वाले अपने लीडर और 9 मई के गिरफ्तार शुदगान का करते हैं, तो ये भी मुज़ाकरात का मौजू होना चाहिए। लेकिन मुज़ाकरात सिर्फ इन 2 जमातों के नहीं बल्कि तमाम काबिल ज़िक्र जमातों के नुमाइंदों के होने चाहिए। मसलन उनमें पीपल्स पार्टी, MQM, JUI, जमात इस्लामी और कौम परस्त जमातों के नुमाइंदे भी शामिल हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी के सिवा बाकी सब जमातों को भी ये शिकायत है कि उनके ख़िलाफ़ धांधली की गई। इन मुज़ाकरात में पहले ये तय करना है कि मौजूदा हुकूमत कब तक रहे। एक तजवीज़ ये भी हो सकती है कि ये भी उतनी मुद्दत गुजारे जितनी मुद्दत पीटीआई ने गुजारी थी। दूसरा काम इंतखाबी इस्लाहात का हो और ऐसी कानून साजी की जाए कि धांधली का तदारुक हो सके। जो बातें मैंने कही हैं ये बज़ाहिर नामुमकिन है और हर फरीक के लिए काबिल कबूल करना मुश्किल है, लेकिन सियासत मुमकिनात का नाम है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि मुस्लिम लीग नून क़ब्ल अज़ वक्त कोई हुकूमत क्यों छोड़े। इसका जवाब ये है कि मौजूदा हालात में जब हर हफ्ते धरने और एहतजाज हो तो वो कैसे अच्छी हुक्मरानी कर सकेगी। मुज़ाकरात की सूरत में उन्हें रोज़ रोज़ के अपोजिशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। बग़ैर मुज़ाकरात के वो इक़्तिदार चलाने की कोशिश करेंगे तो वक्त के साथ साथ उनके मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ें उठेंगी। अभी तो JUI मैदान में नहीं। इसी तरह सबसे बड़ा चैलेंज बलूचिस्तान है और वहाँ की सियासी जमातें भी इंतखाबी नताइज को नहीं मानती। यूँ मुस्लिम लीग नून 5 साल अपोजिशन के हमलों के साथ बेयकीनी की कैफियत में हुकूमत करने की बजाय 3.5 साल या उससे ज़्यादा या कम वक्त हासिल कर लेगी। पीटीआई को ये फ़ायदा होगा कि उन्हें मुज़ाहरे करने, धरने देने और जेलों में जाने की बजाय मुज़ाकरात का आसान काम करना पड़ेगा। हो सकता है वो जलसे जुलूसों के ज़रिए 5 साल में हुकूमत को ना गिरा सके और पार्टी भी मुश्किलात की शिकार रहे। इससे बेहतर है कि मुज़ाकरात करके हुकूमत की मुद्दत कुछ कम कराएं और मुश्किलात से छुटकारा भी पाए। इसी तरह JUI और दीगर जमातों को भी ये फ़ायदा होगा कि वो अगले इंतखाबात को धांधली से पाक करने के लिए हुकूमत के साथ कोई मनसूबा बना सके। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा हमारे साथ होंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ है 1996 से तहरीक इंसाफ से वाबस्ता साबिक सूबाई वज़ीर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब शौकत यूसुफ़ज़ई साहब। अच्छा शौकत साहब, पहले तो ये बताइए कि अभी ये जो डिस्कशन हमारी जनरेट हुई है ये अभी इस हालिया धरने से और फ़ाइनल कॉल से जनरेट हुई है, तो ये बताइए कि ये फ़ाइनल कॉल का फ़ैसला किसका था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो पार्टी की तरफ से एलानिया हुआ उसमें तो ये कहा गया कि इमरान खान साहब ने ये कॉल दी है 24 नवंबर की और उसमें पूरा पाकिस्तान निकले और पूरा मन एहतजाज करे। तो कॉल खान साहब की थी और उस पर बाकी चीज़ें जो तय करनी थी वो पार्टी ने करनी थी कि क्या रूट इख्तियार किया जाए, कहाँ जाए, कैसे जाए। बाकी चीज़ें आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं जी। और बहुत कामयाब रहा। मेरे ख़्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा एहतजाज मैंने तो नहीं देखा है कम अज़ कम, और बड़ा पुरअमन होके गया। यहाँ से लेके पेशावर से लेके डी चौक तक पहुँचा।
لیکن بدقسمتی تھی کہ ڈی چوک میں کوئی کسی کو نہیں پتا تھا، نہ علی امین گڈھاپور صاحب کو پتا تھا، نہ کسی ایک عام ورکر کو پتا تھا کہ وہاں جا کے گولیاں چلیں گی. تو جو باقی چیزیں خراب ہوئی ہیں وہ ان کی جو حکومت کا جو رویہ تھا اس رویے کی وجہ سے خراب ہوئی صورتحال. ورنہ اس سے پہلے بھی ڈی چوک میں جلسے احتجاج ہوتے رہے، دھرنے ہوتے رہے، یہ کوئی نو گو ایریا تو نہیں تھا. لیکن آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا کہ اس حکومت نے کیوں اس طرح کا جو ایگریسو موڈ اختیار کیا اور ایک جمہوری انداز سے ہٹ کر ایک پرامن مظاہرین کے اوپر اس طرح وحشیانہ حملہ کیا اور لوگوں کو مارا، ان کو زخمی کیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے بڑے اس کے ترمتا کا وہ کہتے ہیں نا رونت کے ساتھ انہوں نے اس کو جشن منایا کہ جی ہم نے دہشت گردوں کو یہاں سے بھگا دیا. تو اب مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ یہ دہشت گرد جو ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کے ورکر دہشت گرد ہوں گے. یہ جو حکومت میں بیٹھے لوگ ہیں، کیا ان کے اندر کوئی بھی کوئی دل گردہ کچھ بھی نہیں ہے؟ جو لوگ مرے ہیں، ان کی جو فیملیز تباہ ہوئی ہیں، ان کا کوئی ان کو احساس ہے یا نہیں ہے؟ صرف اس پہ جشن منانا ہے کہ جی ہم نے دھرنا ختم کر دیا. تو دھرنا تو پرامن تھا. کوئی ایک واقعہ ہمیں بتا دیں کہ ہمارے ورکروں نے کوئی کسی املاک کو نقصان پہنچایا، کوئی ڈائریکٹلی کوئی. وہاں تو جب ہمارا ریلیہ پہنچا تو اس کے بعد تو فوجوں نے ہاتھ ملائے، وہاں پہ جو رینجرز کھڑے تھے انہوں نے استقبال کیا، ہاتھ ملایا، اور ہاتھ ملانے کے بعد وہ غائب ہو گئے. اس کے بعد جو دوسری فورس آئی اور اس کی وجہ سے جو حالات خراب ہوئے. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ حکومت کا جو رویہ ہے وہ تو کہیں سیاسی نہیں لگا. نہیں، حکومت بہت سیاسی تو نہیں تھا، لیکن یہ وہ تو عدالت کا بھی فیصلہ تھا کہ ڈی چوک اور ریڈ زون اور ان علاقوں میں جلسے نہیں ہوں گے، اور حکومت کا بھی فیصلہ تھا کہ ڈی چوک میں جلسہ نہیں ہونے دیں گے. تو جب دوسری جگہ دی جا رہی تھی سنگجانی کی، پشاور موڑ کی، تو وہاں پہ کیوں نہیں کیا گیا؟ ڈی چوک میں کیا رکھا ہے؟ جی یہ بالکل، یہ آپ کی بات اس پہ یہاں تک تو میں ٹھیک ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ جی سنجرانی میں ہو جاتا ہے، کسی اور جگہ ہو جاتا ہے، یہ تو پارٹی کا اندرونی معاملہ تھا، پارٹی کو کرنا چاہیے تھا. اور بیرسٹر سیف اور گور صاحب کے مطابق کہ عمران خان نے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ سنجرانی میں کرنا چاہتے ہیں یا سنجرانی سے کہیں بھی گورنمنٹ اگر کوئی جگہ مختص کرتی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، آپ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن وہ تو خیر ہماری جو پارٹی کی قیادت کی جو وہ تھی، غفلت کہوں گا یا سستی تھی، جو بھی تھی، کہ انہوں نے بروقت فیصلہ نہیں کیا. اور میرے خیال سے ہمیں پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے تھا، اور اس کے ساتھ بڑھنا چاہیے تھا کہ ہمیں حکمت عملی، کوارڈینیشن، مشاورت، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. کیونکہ تاریخ کا سب سے بڑا وہ تھا، یہ اظہار تھا. لوگ تو نکلے تھے نا، ورکر نکلے ہیں، بڑے جذبے کے ساتھ نکلے ہیں، اور پھر بھی نکلیں گے. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اب یہ کہے کہ جی ہم نے ختم کر دیا، پارٹی ختم شد نہیں ہے. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں عمران خان جب ہم ڈی چوک جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے ختم کر دیا تھا کہ جی بس آج دھرنا ختم کر دیں. اس وقت بھی یہ لوگ کہتے رہے کہ جی یہ تو بس ختم ہو گئی پارٹی. الحمدللہ پارٹی ختم نہیں ہوتی. لیکن دیکھیں یہ حکومت جو ہے ورکروں کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلے، اپروچ کرے. ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، بالکل ہمیں ماننا چاہیے کھلے دل سے کہ ہمارے اندر کوئی کوارڈینیشن نہیں تھی، مشاورت نہیں تھی، اور کسی جو بڑے بڑے لیڈرز تھے وہ سامنے بھی نہیں آئے، نظر بھی نہیں آئے. لیکن وہ ہماری پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، وہ بالکل پارٹی کے اندر غلطیوں کا تو ذکر کریں گے کہ اس دھرنے میں پنجاب کی لیڈرشپ یا ایون خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ، وزیر اعلیٰ اور بشرا بی بی کے سوا کوئی اور کیوں نظر نہیں آیا؟ دیکھیں یہی تو پارٹی پوچھ رہی ہے ان سے، اور پوچھ گچھ ہوگی پارٹی کے اندر. میں نے کل بھی معلومات کی ہے کہ جو سیاسی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے سیاسی کمیٹی کا، اس میں بہت کافی اس میں ڈسکشن ہوئی ہے، اور یہ پوچھا گیا ایک دوسرے پہ کہ جی آپ کیوں نہیں تھے، آپ کیوں نہیں تھے. بالکل، اور یہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو ورکرز ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کی ایک ایک اس پہ وہ جیسے اعلان کرتے ہیں ورکر نکل آتے ہیں. تو تھوڑا سا سنجیدہ مرکزی لیڈرشپ کو بھی ہونا چاہیے تھا. ہیں بڑے شریف لوگ، اکرم راجہ صاحب ہو گئے، گور صاحب، بڑے نفیس لوگ ہیں، لیکن پولیٹیکل اپروچ جو ہوتی ہے نا، یہ بڑی لازمی ہے. اگر ہم بروقت فیصلے نہیں کر سکتے سیاست کے اندر تو اس سے نقصان ہوتا ہے. اور آپ نے پنجاب کی بات کی، پنجاب میں تو ماشاء اللہ ہے، پنجاب میں تو ہر جگہ کنٹینر لگے تھے، پنجاب میں ہر جگہ ہر راستہ بند کیا ہوا تھا. اتنی دہشت پھیلائی ہوئی ہے وہاں پہ، لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، انہیں ایک تباہی مچائی ہوئی. وہاں تو سیاسی کلچر ہی ختم ہو گیا ہے. لیکن پھر بھی میں اگین کہوں گا کہ لیڈرشپ کو نکلنا چاہیے تھا.
نکلتے وہاں جہاں کنٹینر تھے وہیں پہ رک جاتے, وہیں پہ دھرنا دے دیتے. ہمیں قبول ہوتا, ہم کہتے کہ ٹھیک ہے وہاں نکلے ہیں. لیکن یہ آپ کی بات درست ہے, بہت سارے لوگ آئے بھی ہیں لیکن زیادہ تر ورکر آئے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا کے میرا جو زیادہ نظر نہیں کنسرن تھا آئے شوکت صاحب, ادھر تو کوئی خیبر پختونخوا کی سائڈ پہ تو کوئی کنٹینر نہیں تھا, اور اگر علی امین اور بشرا بی بی یہاں تک پہنچ سکتے تھے تو وہ بھی پہنچ سکتے تھے, تو ان کے ساتھ کنٹینر پہ وہ لوگ کیوں نظر نہیں آئے؟ آپ جیسے پرانے لیڈر کیوں نظر نہیں آئے؟ دیکھیں میرے خیال سے یہ تو پارٹی ان سے پوچھ سکتی ہے, اور عمران خان ان سے پوچھ سکتا ہے, ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا. کیونکہ اتنا بڑا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میری نظر میں یہ سب سے کامیاب ہمارا مظاہرہ تھا, اور میرا یہ خیال تھا کہ ہم اس میں سے جو 4 پوائنٹس ہیں اس میں سے کچھ پوائنٹس ہم حاصل کر لیں گے. اور وہ کیسے, حکومت پہلے سے 2 دن پہلے سے وہ بند کر چکی تھی, پاکستان پورا بند تھا, حکومت کے اوپر بہت بڑا پریشر تھا. اگر ہم جہاں کنٹینر لگے ہوئے تھے اٹک کے پاس, اگر ہم وہیں پہ رک جاتے, وہاں بیٹھ جاتے, سٹ ان کر لیتے, تو میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ گھٹنے ٹیک دیتی. ہمیں ڈی چوک جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے, ایک حکومت جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے وہ حکمت کے ساتھ اپنے فیصلے کرتی ہے, مشاورت کے ساتھ کرتی ہے, تو یہاں پہ مجھے مشاورت نظر نہیں آئی. میں جو زیادہ کنسرن رہا ہوں کیونکہ ہمارے ساتھ ورکر تھے, مجھے اپنے ورکروں کے بارے میں بہت کنسرن ہے. جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی فیملیز, میں کل گیا ہوں اپنے شانگلہ میں جہاں ایک بچہ شہید ہوا ہے, میں اس کے گھر پہ گیا, اس کی فیملیز کو دیکھا, جو زخمی ہیں ان سے مل رہا ہوں. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم نے ان کو اس لیے تیار نہیں کیا تھا کہ آپ جائیں گے وہاں پہ ڈی چوک میں آپ کو گولیاں لگیں گی اور آپ نے کھڑے ہونا ہے, یہ ہم نے نہیں سے. ہمارے تو پولیٹیکل ورکر تھے. جو الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس اسلحہ تھا, ان کے پاس شیلنگ کے وہ سامان تھی, تو بتائیں نا کون سے شیلنگ کے سامان تھی. غلیل کچھ جگہوں پہ میں نے دیکھی ہے, غلیل وہ جو ٹی وی چینلز پہ دکھا رہے ہیں, ہم نے نہیں دیکھے تھے. لیکن بہرحال جو بھی ہے, میرے خیال سے حکومت کو اتنا ہارش رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. پاکستانی ہیں, انہی کے ٹیکسوں کے پیسوں سے یہ ساری چیزیں خریدی جاتی ہیں, فورسز کو تنخواہیں ملتی ہیں, تو یہ جو ہے نا یہ ان لوگوں کی حفاظت کے لیے قابل مذمت ہے. اگر حکومت نے گولی چلائی ہو تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے, اور یا اگر فائرنگ سے کوئی مرا ہو تو یقیناً قابل مذمت ہے اور روایات کے خلاف ہے. لیکن وہاں سے نکلتے ہوئے بھی تو وہ تو الجہاد الجہاد کے نعرے لگ رہے تھے نا. دیکھیں یہ انڈیویجول وہ ہے, یہ کوئی پارٹی کی پالیسی نہیں ہے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا جب ایک بچہ اٹھا, اس نے اس طرح کے نعرے لگائے سی ایم ہاؤس میں, تو میں نے ادھر بھی کہا کہ اس کو بٹھاؤ, کیونکہ یہ ہماری پالیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, الجہاد کا کہنا کوئی جرم نہیں ہے, نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ غلط ہے, نہ کسی مودی کو آواز دینا ہے, نہ کسی اور چیز کو آواز دینی ہے. لیکن ٹھیک ہے ہم پالیٹکس کرتے ہیں, پالیٹکس میں ہمارے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ہم واپس نہیں لوٹیں گے, ہمارے جنازوں کو واپس لایا جائے گا, یہی بات کی جا رہی تھی. دیکھیں یہ ہوتا ہے رد عمل. آپ کے جو فیڈرل منسٹرز ہیں, بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ ان کے رویوں کو دیکھیں, ایک دن میں 4-5 فیڈرل منسٹر اور 2-3 پنجاب کے منسٹر پریس کانفرنسیں کرتے ہیں, اور وہ چیلنج کرتے ہیں آپ اٹک پار کر کے دکھائیں, آپ ڈی چوک آ کے دکھائیں, ہم یہ کر دیں گے وہ کر. یہ جو ایٹیچیوڈ ہے حکومت کا, اگر یہ نہ ہوتا تو اتنا بڑا رد عمل بھی نہ آتا. یہ الفاظ کی گولہ باری ہے. میں یہ نہیں سمجھتا ہوں, کیونکہ اگر یہ چیزیں ہوتی تو پھر ہمیں بھی اسلحہ دیا جاتا کہ جی ورکروں کو کہ جی آپ اسلحہ لے کر جائیں, تو پھر تو جب ایک طرف فائرنگ ہوتی تو دوسری طرف بھی ہو جاتی, پورا دنیا دیکھ لیتا. لیکن ایسا نہیں تھا, بالکل نہتے تھے. اور یہ پھر بعد میں ان کا یہ کہنا رعونت کے ساتھ کہ دیکھو جی یہ تو بھاگ گئے, تو کیا ہم ان کو کھڑے رہنے دیتے کہ جی آپ یہ گولیاں برس رہی ہیں, آپ کھڑے ہو, جو کوئی بارش تھی کہ بارش میں ہم کہتے کہ جی نہ جائیں نہ بھاگیں. یہ بالکل غیر جمہوری بشرا بی بی نے اس روز بھی پختونوں کو غیرت کا حوالہ دے کے کہا تھا کہ کوئی بھی وہاں سے واپس نہیں لوٹے گا, اور میں بھی وہاں سے واپس نہیں جاؤں گی. علی امین صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں بھی وہاں سے واپس نہیں آؤں گا. تو جب وہاں سے یہ رویہ ہو کہ جی ہم کسی صورت کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی, تو پھر تو حکومت بھی اپنی طاقت دکھائے گی نا. تو وہ رویہ بھی غلط نہیں تھا کہ جب یہ کہا جاتا ہے. دیکھیں سلیم بھائی, بات یہ ہے نا کہ بشرا بی بی نے ٹھیک ہے لوگوں کو موٹیویٹ کیا, ورکرز موٹیویٹ ہوئے, انہوں نے جو تقریریں کی ورکرز کو ان میں کافی جذبہ آیا, وہ نکلے.
اور بشرا بی بی جو ہے وہ شاید اس لیے بھی نکلی کہ انہوں نے موٹیویٹ کیا تھا لوگوں کو، شاید وہ ان کا خیال تھا کہ میں چلی جاؤں گی وہاں تو لوگ اور بھی وہاں رہیں گے. تو وہاں رہنے کا مقصد یہ تو نہیں تھا نا کہ گولیاں برسیں گی تو آپ وہاں موجود رہیں گے، میں بھی یہاں رہوں گی. یہ پولیٹیکل الفاظ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری مرکزی لیڈرشپ ہے فیصلے ان کو کرنے چاہیے تھے. یہ جہاں سے بھی غلطی ہوئی ہے میں کسی اور کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، میں اپنی مرکزی لیڈرشپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ ان کے درمیان کوارڈینیشن نہیں تھی. ابھی بھی جو ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ تھا، آپ نے یہ کرنا تھا، یہ غلط ہے. ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز اس طرح ختم نہیں ہوتی کہ ایک دفعہ تشدد ہوا، ظلم ہوا اور پولیٹیکل پارٹی ختم ہوئی. اس طرح پارٹیاں ختم نہیں ہوتی. ہمیں دوبارہ کھڑا ہونا پڑے گا، لیکن ہمیں سیاسی اپروچ اپنانی پڑے گی. سیاسی اپروچ سے ہٹیں گے تو مشکلات ہوں گی. بیرسٹر گوہر جیسے شریف لوگوں کی بجائے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے لوگ لیڈرشپ پہ فائز ہونے چاہیے. دیکھیں یہ تو عمران خان کی ہے، وہ کیسے کس کو لگاتے ہیں کس کو نہیں لگاتے. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے، کیونکہ ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے بہت اچھے انسان ہیں گوہر صاحب اور اکرم راجہ صاحب، لیکن میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اتنے جذباتی ورکر اس کے ساتھ وابستہ ہیں، تو بالکل ہونا چاہیے کہ سیاسی لوگوں کو آگے آنا چاہیے. بدقسمتی سے قریشی صاحب وہ بھی جیل میں ہیں، بہت سارے لیڈرز ہمارے جیل میں ہیں جو اویلیبل ہیں. ان میں سے ضرور وہ کرنا چاہیے کہ جو سیاسی لوگ ہیں یا پھر یہ جو ہیں ان کو موقع دیا جائے، لیکن یہ سیاسی بن کر فیصلے کریں. یہ دیکھیں کوئی اچھا بڑا وکیل یا اچھا بڑا بزنس مین یا اچھا بڑا بیوروکریٹ سیاسی نہیں ہو سکتا. یہ بالکل ابھی ہمیں ریئلائز ہونا چاہیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں نا کہ یہ جو سیاسی وہ ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو ایک تو تحریک انصاف کی جو پالیسی رہی ہے شروع دن سے، وہ پاکستان دشمنی پہ مبنی نہیں رہی ہے. ہمیشہ محب وطن، ہمیشہ کہا گیا فوج ہماری فوج ہے، محبت کی گئی ہے فوج سے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جہاں بھی ہمارا کوئی ریلا جاتا ہے، کوئی احتجاج ہوتا ہے، تو جہاں فوجی کھڑے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ استقبال کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں. تو یہ تو ایک خوشی کا وہ ہے کہ جو فورس ہے وہ. لیکن ان کو جو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے کہ ہم نے جتے کو ہٹا دیا. یہ دیکھیں ساری زندگی تو شہباز شریف وزیر اعظم نہیں رہیں گے، کل ان کو بھی اپوزیشن میں آنا پڑے گا. پھر یہ کیا کریں گے؟ ہمارے سے جو غلطیاں ہوئی ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، اور جو تشدد ہوا وہ بھی ہم نے برداشت کر لیا. لیکن کیا پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ آئندہ پاکستان میں یہی سلوک ہوتا رہے گا؟ کیا یہ لوگ برداشت کر لیں گے؟ نیشنل عوامی پارٹی ANP جو ہے اس کے پاس ایک مانگی تانگی سیٹ ہے، وہ بھی کہہ رہی ہے جی ان پہ پابندی لگا دو. یس 8 فروری کو پاکستان نے کس کو ووٹ دیا ہے؟ پاکستانیوں نے ووٹ دیا ہے تحریک انصاف کو. تو آپ تحریک انصاف کو جتا کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں تحریک انصاف جو ہے وہ دہشت گردوں کی جماعت ہے، ان کو اس پہ پابندی لگا دیں. یہ چیزیں جو ہے نا یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ پاکستان کے مفاد میں بھی نہیں ہے. وہاں سے بھی بدقسمتی سے پولیٹیکل لوگوں کی کمی آ گئی ہے. کے طرز پہ چل بھی نہیں رہی ہے نا. آپ کی پارٹی کے صوبائی الیکشن کب ہوئے آخری مرتبہ؟ دیکھیں سلیم صاحب، یہ ہے کہ جس طرح دوسری پارٹیاں الیکشن کنڈکٹ کرتی ہیں اس سے کوئی مختلف نہیں ہوا ہے ہمارا. آپ مجھے بتائیں کہ کون سی پارٹی نے کس طرح کتنے سال ہو گئے کہ آپ کی پارٹی میں صوبائی انہوں نے بیلٹ باکس آپ کی پارٹی میں صوبائی بالکل. دیکھیں اب وہ ان اپوز ہو گئے. تو دیکھیں ان اپوز آپ کو پتہ ہے JUI میں بھی ان اپوز ہوئے، دوسری پارٹیوں میں بھی ان اپوز ہوئے. باقاعدہ پروسیس مکمل ہوا ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں مقابلے کے لیے، اس کے بعد ان اپوز ہو جاتے ہیں. یہ تو کوئی غیر قانونی عمل نہیں ہے. یہ علی امین گنڈراپور صاحب بھی یہی ہے. آپ بتائیں مجھے کہ علی امین گنڈراپور صاحب ان اپوزڈ الیکشن کے ذریعے صدر بنے ہیں؟ جی بالکل ان اپوز ہوئے ہیں. الیکشن ہوا تھا. اچھا بالکل میری اپنی بھی خواہش تھی کہ میں بھی لڑوں، لیکن ظاہر ہے کوئی اور کھڑا ہو گیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں کھڑا ہوتا. تو یہ تو دیکھیں یہ جمہوری عمل ہے، اور الیکشن کمیشن چونکہ باعث تھا اور باعث ہونے کی وجہ سے اس نے جو سزا دی وہ پورے پارٹی کو دی. اگر شریف فیملی اس وقت ایک انتقامی اس پہ اتر آئی ہے، وہ عمران خان سے انتقام لے رہی ہے، تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پوری پارٹی کو کرش کرنا چاہتے ہیں اور کسی اور کے کندھے پہ بندوق رکھ کر. تو یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. میں یہ اگین کہوں گا، دیکھیں کبھی بھی ہم نے تشدد، کبھی بھی ہم نے پارٹی کو یہ نہیں سکھایا کہ آپ تشدد پہ اتر آئیں، یا جو کچھ ہو رہا ہے رد عمل اگر کچھ 1-2 ورکرز کرتے ہیں رد عمل ہوتا ہے. علی امین گنڈاپور کی سپیچز پہ لوگوں کو اعتراض ہے،
وہ رد عمل ہے. جو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اسپیچز ہی تو کر سکتے ہیں نا, باقی وہ بندوق اٹھا کے تو مقابلے کے لیے تو نہیں آ سکتے. لیکن دوسری طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہمارے ورکروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جو بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں رکھا ہے. عمران خان کے اوپر 300 سے زائد مقدمات, جعلی مقدمات درج ہوئے, اس کی کوئی بیس نہیں ہے. لیکن ہے بس بیٹھے ہوئے ان کے, جو ان کو انصاف بھی نہیں مل رہا. سابق وزیر اعظم ہیں, ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے جیل کے اندر. علی امین صاحب بھی دھمکیاں دیتے ہیں, کل بھی اسمبلی میں کھڑے ہو کے انہوں نے دھمکیاں دی ہیں. تو اگر علی امین صاحب حکومت تک محدود رہے اور پالیٹکس باقی ساتھیوں کو کرنے دیں تو بہتر نہیں ہوگا, کیونکہ حکومت کا جب اقدام ہوتا ہے ایز اے وزیر اعلیٰ تو وہ ایک صوبائی حکومت کا مرکزی حکومت کے خلاف اقدام تصور کیا جاتا ہے. اس کی بجائے اگر پارٹی اقدام کرے تو پارٹی کا اقدام تصور کیا جائے گا. دیکھیں یہ اگین میں کہوں گا کہ جہاں اگر میری رائے آپ لیں تو میں بالکل یہ کہوں گا کہ حکومتی عہدہ اور پارٹی عہدہ الگ ہونا چاہیے بالکل, کیونکہ صوبے کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہمیں, اور ہمیں صوبے کے لوگوں کے مینڈیٹ کا بھی احترام کرنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا جمہوریت کے اندر اس پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ شہباز شریف جو ہے وہ پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں, کیا صدر بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ وزیر اعظم بھی ہیں. تو یہ تو کوئی وہ نہیں ہے جمہوریت پہ, اس پہ کوئی پابندی نہیں. اگر کوئی ڈیلیور کر سکتا ہے تو وہ کرے. علی امین گنڈاپور صاحب کرنا چاہتے ہیں, کر سکتے ہیں تو بالکل کرے. لیکن ان کے جو سپیچز پہ اعتراض لوگ کرتے ہیں وہ رد عمل ہے. میں اگین کہوں گا کہ سیاسی اپروچ ہونی چاہیے یہاں سے بھی وہاں سے بھی. اگر وفاقی حکومت کے 4-5 وزراء دن میں آ کے دھمکیاں دیں گے تو ان کو کیا یہاں سے پھول بھیجیں؟ کیا ہوگا؟ اس کا تو رد عمل یہی ہوگا نا. تو اگر حکومت چاہتی ہے کہ ملک ترقی کرے تو اس کے لیے راستہ امن ہے. امن قائم کرنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ پولیٹیکل ڈائلاگ کرے, وہ ایک اپنا کندھا نیچا کرے تاکہ ڈائلاگ ہو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. یہ نہیں کہ صرف کسی کو دھمکیوں کے ذریعے اپنے ساتھ ملا کے, یہ جو اب قصہ بنا ہے ANP کہہ رہی ہے جی پابندی لگا دو. دوسری یہ کیا کتنی بڑی مداخلت ہے کہ بلوچستان اسمبلی جو ہے وہ قرارداد پیش کر رہی ہے خیبر پختونخوا کے. کیا پاکستان توڑنا چاہتے ہیں لوگ؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اتنی نفرت کیوں پھیلائی جا رہی ہے؟ ایک صوبہ دوسرے صوبے کے خلاف قرارداد کیوں پیش کر رہا ہے؟ یہ انتہائی خطرناک بات ہے. شریف فیملی سب کچھ اپنے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے, پورے پاکستان کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. صوبہ سرکاری وسائل کو ساتھ لے کے, سرکاری ملازمین کو ساتھ لے کے اگر مرکز پہ حملہ آور ہوتا ہے تو وہ خطرناک بات نہیں ہے؟ دیکھیں یہ حملہ اور یہ بہت بڑا لفظ ہے. یہ حملہ اور کی بات جو ہے نا, دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں, کال دیے, پولیٹیکل لیڈر نے کال دیے, تو وہ کیسا حملہ ہو سکتا ہے؟ اور یہ کیسا حملہ ہے جو بغیر راستے چھوٹا لفظ ہے. یہ کوئی پرانے زمانے کی چڑھائی ہے. ہم عمران خان کو چڑھائیں گے. جب آپ کسی کو زبردستی جیل سے چڑھانا چاہتے ہیں تو یہ تو حملے سے بڑی بات ہے. نہیں دیکھیں یہ پولیٹیکل نعرے ہوتے ہیں, مطالبات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں اگر کوئی عام سے ہمارے ملازمین, سرکاری ملازمین کوئی 72-50 کے قسم کے مطالبات رکھتے ہیں, لیکن مانا 1 یا 2 مطالبے مانے جاتے ہیں. تو پولیٹیکل پارٹی کا کام ہے سٹرگل کرنا, اور سٹرگل جو ہے یہ اس بات پہ مجھے بڑا اعتراض تھا کہ جی یہ فائنل کال ہے. فائنل کال پہ مجھے اعتراض تھا. یہ دیکھیں اگر پولیٹیکل پارٹیز ہم سیاسی سٹرگل کرتے ہیں, جب ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے, ہم اسلحے کے مقابلے کے لیے بھی نہیں جا رہے ہیں, تو ہمیں سیاسی اپروچ ہونی چاہیے تھی. ہمیں سیاسی سٹرگل کی ضرورت ہے اور سیاسی باتیں کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے خلاف جو پہلے سے ہی چارج شیٹ ہمیں نہیں تیار کرنی چاہیے. جو ہمارے سائٹ پہ غلطیاں ہیں وہ میں اس کی نشاندہی کرتا رہا ہوں, لیکن حکومت کو بھی ایک وزیر داخلہ لگایا, وہ بھی غیر سیاسی بندہ لگایا. اگر یہ سیاسی ہوتا تو کبھی بھی, میں نے رانا صلی اللہ کے ساتھ میرے بڑے اختلاف ہیں, لیکن کل انہوں نے ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہا کہ نہیں میں اس کے خلاف ہوں, گورو راج نہیں لگنا چاہیے. تو یہ ہے کیونکہ وہ سیاسی ہے. تو سیاسی بندہ جتنا بھی خراب ہو جائے نا, لیکن وہ کم از کم اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا جس سے جمہوریت شرمندہ ہو جائے. لیکن ہم بھی حکومت کے بعض اقدامات پہ شدید تنقید ہم نے بھی کی, وہ نامناسب تھا. اور گولی تو کسی صورت اگر چلی ہے تو نہیں چلنی چاہیے تھی, اگر گولی چلی ہے تو اس کا محاسبہ ہونا چاہیے, یہ ہم کہتے ہیں. ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو شوکت یوسفزئی کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے رہنما جناب شوکت یوسفزئی صاحب. شوکت صاحب، یہ فیصلہ کہ ڈی چوک تک جائیں گے یہ بشریٰ بی بی کا تھا یا کہ علی امین کا تھا یا کہ آپ کی پوری تنظیم کا تھا؟ نہیں، یہ تو پارٹی کا فیصلہ تھا کہ ڈی چوک جانا ہے، لیکن جب وہ بیرسٹر گور صاحب اور بیرسٹر سیف صاحب جب خان صاحب سے ملے اور انہوں نے خان صاحب سے بات کی، پوری صورتحال سامنے رکھی کہ لوگ بہت زیادہ نکلیں گے اور ڈی چوک میں جانا ہمارے لیے کیسا ہوگا کہ اگر حکومت منع کرے، تو خان صاحب کی طرف سے وہ ان کے مطابق، میرے علم میں نہیں ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہہ دیا کہ اگر حکومت سے بات ہوتی ہے، سنجرانی کے پاس بھی بیٹھنے کا کہا گیا تو آپ وہیں پہ بیٹھ جائیں اور پرامن رہ کے اپنا احتجاج کریں. تو یہ تو خان صاحب کی طرف سے انسٹرکشن آئی تھی، جو بیرسٹر سیف نے بھی کہا ہے اور بیرسٹر گور صاحب نے بھی کہا ہے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے، جو پولیٹیکل کمیٹی کے اندر جو بات رکھی گئی تھی ان کی طرف سے، کچھ چینل پہ آئے بھی ہے سیف صاحب، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بات جب بشریٰ بی بی کے سامنے رکھی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا اور میری بات کرائی جائے. آئی ڈونٹ نو اب یہ صحیح ہے غلط ہے جو بھی ہے، لیکن ان کی بالکل ضد تھی کہ ڈی چوک ہی جانا ہے، کیونکہ خان صاحب نے کہا کہ ڈی چوک جانا ہے. اس کے بعد جو فیصلہ آیا وہ ہم تک نہیں پہنچا ہے. تو اب یہ میں اگین یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے، بشریٰ بی بی کے جذبات ہیں، ان کا شوہر جیل میں ہے، وہ بالکل یہ جذبات شو کرتی کیونکہ انہوں نے جو ورکرز تھے ان کو موٹیویٹ کیا تھا. لیکن یہاں آ کے جو پولیٹیکل پارٹی تھی ہماری، جو مرکزی پارٹی تھی، اس کی یہ کوئی ون مین شو تو نہیں ہو سکتا ہے نا. یہ تو ڈی چوک کے بارے میں بی بی کی رائے تھی. یہ تو ڈی چوک کے بارے میں بی بی کی رائے تھی. علی امین گنڈاپور صاحب کی کیا رائے تھی؟ نہیں، میرے خیال سے علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی گور صاحب کی اس پہ وہ کیا تھا، میرے ذاتی خیال ہے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اگر خان صاحب نے کہا ہے کہ سنجرانی میں بیٹھ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن یہ باتیں میں ان کی طرف سے کر رہا ہوں، سے جو بیرسٹر سیف نے مجھے بتائی ہے، جو ٹی وی چینل پہ کہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی نہیں مانی، جس کی وجہ سے ہمیں مجبور ہونا پڑا. تو یہ جو مجبوری کا لفظ استعمال ہوا ہے، مجھے اس پہ سخت اعتراض ہے. اچھا، بہت بڑی پارٹی ہے کو چھوڑ کے، اتنی بڑی پارٹی ہے، کارکنوں کو چھوڑ کے جی علی امین اور بشریٰ بی بی نے جو اقدام کیا، کیا یہ مناسب تھا کہ وہ میدان سے نکل گئے خود؟ دیکھیں سلیم صاحب، اس میں دو رائے ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ کیا وہ لوگ اس لیے تیار ہو کے گئے تھے کہ جی یہ فائرنگ ہوگی اور ہم فائرنگ کا سامنا کریں گے؟ ہرگز نہیں. وہ علی امین گنڈاپور صاحب نے خود بتایا ہے کہ میں کچھ دیر اور رہتا تو بہت زیادہ کیجولٹیز ہو جاتی، کیونکہ لوگ نہیں جا رہے تھے، وہ ان کو بھی نہیں چھوڑ رہے تھے. تو یہ انہوں نے کہا کہ میں یہ حکمت تھی کہ اگر میں یہاں چلا جاؤں تو یہ لڑکے چلے جائیں گے. کیونکہ فائرنگ ہو رہی تھی، وہ شدید قسم کی فائرنگ ہو رہی تھی، رات کا اندھیرا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں رہتا تو کیجولٹیز بہت زیادہ ہو جاتی، اس لیے مجھے مجبوراً نکلنا پڑا. تو وہ کسی خوف کی وجہ سے نہیں نکلے تھے، انہوں نے ورکروں کی جانیں بچانے کے لیے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ کوئی آندھی طوفان نہیں تھا یا کوئی بارش تھی کہ لوگ بھاگ گئے. ایک گولیاں تھی اور یہ سیاسی ورکر اس کے لیے ٹرین تو نہیں ہے، نہ ہم نے ان کو ٹرین کیا تھا کہ گولی سے کیسے بچنا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسا اسلحہ تھا جو مقابلہ کیا جا سکتا. تو میرے خیال سے یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. اس کی آپ بھی مذمت کر رہے ہیں، پورا پاکستان مذمت کر رہا ہے، پوری دنیا کر رہی ہے کہ پاکستان میں سیاست کس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ سیاسی ورکروں پہ بھی اس طرح جو ہے وہ ڈائریکٹ فائرنگ ہو سکتی ہے. تو اس کلچر کو اب ختم کرنا چاہیے، یہ انتہائی خطرناک کلچر ہے. میں اگین کہوں گا کہ پولیٹیکل اپروچ دونوں طرف سے ہونی چاہیے، کیونکہ اس طرح اگر ہم دعوے بڑے کریں کہ پاکستان ترقی کرے گا، اس طرح پاکستان ترقی نہیں کر سکتا جب تک ہم سیاسی اپروچ نہیں اپنائیں گے اور سیاسی لوگوں کو آگے لے کر نہیں آئیں گے. ادھر وزیر داخلہ کے رویہ دیکھیں، وہ کس طرح کہ آگے کہ ہم نے صفایا کر دیا. تو یہ کوئی کسی اور ملک سے آئے ہوئے لوگ تھے، کوئی حملہ آور تھے جو آپ نے صفایا کر دیا. یہ تو تب ہمارے لوگ کہتے ہیں جب دہشت گردوں کے خلاف جب آپریشن ہوتا ہے تو اس وقت یہ باتیں کہی جاتی ہے کہ جو ہم نے صفایا کر دیا. یہ بات بڑا دردناک لفظ تھا. یہ بات کس حد تک درست ہے کہ کور کمیٹی میں بڑی تلخ گفتگویں ہوئی اور بشریٰ بی بی نے کچھ لوگوں کو بغیرت بھی کہا؟ صافی صاحب، میرے علم میں یہ نہیں ہے، کیونکہ میں کور کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں.
جو کچھ سنا ہے آپ نے سنا ہے، میں نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، میڈیا پہ دیکھا ہے. اب یہ کون اس طرح کی خبریں پھیلا رہا ہے، آئی ڈونٹ نو اس میں کتنی حقیقت ہے، کیونکہ میں اس کمیٹی میں نہیں تھا، میں شانگلہ میں تھا. میں رات کو بڑی دیر سے آیا ہوں، آپ کو بھی پتہ ہے. اور میری صبح آج کسی سے ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی ہے. اور دیکھیں میں نے اگین کہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی ہیں ہم، اور پولیٹیکل پارٹی بن کر ہی فیصلے کرنے چاہیے. اگر کور کمیٹی ہے تو کور کمیٹی اپنے بیٹھ کے اپنے خامیوں اپنی غلطیوں پہ نظر ثانی کرے اور آگے کا لائحہ عمل دیں. ابھی تک کوئی آگے کا لائحہ عمل سامنے نہیں آیا ہے پارٹی کی طرف سے. اور جو لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے باقاعدہ ایک وہ بنانی چاہیے ڈیٹیل، اور اس کے بعد فگر جاری کرنی چاہیے. اسی طرح جو لوگ ہسپتالوں کے اندر ہیں، جو جیلوں کے اندر ہیں، آپ کی اطلاع ان کے کیا حوالے ہے؟ سے بھی پارٹی کو اس پہ غور آپ کی کرنا اطلاع چاہیے. کیا ہے؟ کتنے لوگ مرے ہیں اور کتنے لوگ جیلوں میں ہیں؟ دیکھیے یہ جس نے بھی فگرز دیے ہیں، میرے خیال سے ایگزیجریشن ہوگی کہ میں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ 3-4 دن اس میں مزید لگیں گے. کیونکہ میں کل آیا ہوں اپنے حلقے سے، تو کچھ لوگ ابھی بھی مسنگ ہیں. اب یا وہ تو جیل میں ہوں گے یا پھر وہ مارے گئے ہوں گے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. تو وہ لوگ پھر رہے ہیں، مختلف تھانوں میں جا رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی ہمارے لوگ کہاں ہیں. اگر وہ سارا ڈیٹا مل گیا اور لوگوں نے کہا کہ جی ہمارے لوگ پورے ہو گئے ہیں، تو پھر اس کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ اتنے لوگ مرے ہیں، اتنے لوگ زخمی ہیں. کیونکہ اس وقت بہت سارے لوگ مسنگ ہیں، اور جب وہ مسنگ ہیں تو اس کا کیا جواز ہوگا ہمارے کچھ پاس. لوگ اس کو صرف پختونوں سے جوڑ رہے ہیں، اس کو لسانی رنگ دے رہے ہیں، اور وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی پختونوں کو ہر مرتبہ قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے ان کو لا کے، اور دوسرے صوبوں کے لوگ قربانی میں اتنے آگے نہیں ہوتے. دیکھیں یہ تو ہر صوبے کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے، اس میں پختون اور پنجابی اور یہ کہنا یہ غلط ہے، کیونکہ ہماری تحریک انصاف جو ہے یہ قومی پارٹی ہے. اس میں چاروں صوبوں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، سب ہمارے پاس اکثریت ہے. اگر آج بھی الیکشن شفاف الیکشن ہو جائیں تو ان چاروں صوبوں میں تحریک انصاف جیت جائے گی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن شفاف نہیں ہوئے، اس طرح کی باتیں کہنا میرے خیال سے درست نہیں ہوں گی. کیونکہ اگر پنجاب میں مارشل لا نہ لگتا، اگر پنجاب کے اندر لوگوں پہ تشدد نہ ہوتا، راستے بند نہ ہوتے، تو آپ دیکھتے سب سے زیادہ پنجاب سے لوگ نکلتے. اور یہ پختونوں کے ساتھ جوڑنا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نفرتیں نہ پھیلائی جائے اپنی ذاتی مقاصد حاصل کرنے کے لیے. آپ دیکھیں کہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں خیبر پختونخوا میں 90% سے زیادہ تحریک انصاف کے لوگ آئے، تو ڈیفینیٹلی یہاں سے زیادہ لوگ ہی نکل سکتے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ اس کو لسانی اس سے نہ جوڑا جائے. یہ پاکستان میں پہلے آلریڈی بہت ساری لسانیت سے بھرپور وہ ہوئے ہیں، معاملات ہوئے ہیں. اللہ نے فضل کیا ہے، اس کو دوبارہ اس کو ہوا نہیں دینی چاہیے ہمیں. کچھ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں دیکھیں دونوں طرف کیسے کھیل رہے ہیں. ایک طرف دیکھیں اتنا، اگر دونوں طرف کھیلتے تو پھر پھنس جاتے. ایک طرف وہ حکومت چلا رہے ہیں، حکومت پہ بھی ان کی بہت سارے اقدامات انہوں نے کیے ہیں، جیسے صحت کارڈ کا دوبارہ اجرا کرنا، پھر تعلیمی کارڈ کا دینا کہ تاکہ سارے لوگ سب لوگوں کو تعلیم کی سہولتیں میسر ہوں. اسی طرح سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے جو تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دونوں مرتبہ وہ آسانی کے ساتھ گرفتار ہو سکتے تھے، اس مرتبہ تو جاتے ہوئے ملال تک ان کو اسلام آباد پولیس نے اسکارٹ بھی کیا، تو ان کو پھر جانے کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ دوسری مرتبہ ہو گیا. نہیں دیکھیں اگر دونوں طرف وکٹ کے کھیلتے تو پھر وہ سب سے پہلے تو وہ صوبائی صدارت چھوڑ دیتے اور وہ کہتے کہ یار میں وزیر اعلیٰ ہوں، مجھے چھوڑ دے کہ میں حکومت چلاؤں. اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ اتنی سختیاں نہ جھیلتے. دو راتیں انہوں نے اس کنٹینر میں کیے ہیں، گاڑی کے اندر کے. میں خود گواہ ہوں اس چیز کا کہ وہ پوری رات نہیں سوئیں. تو اگر وہ دونوں طرف کھیلتے تو ان کو بڑی سہولتیں ملتی، لیکن وہ کوئی سہولت انہیں نہیں ملی. جس طرح دوسرے لوگوں کے ساتھ سلوک ہوا اس طرح ان کو بھی اسی طرح مصیبت جھیلنی پڑی. کیسے گرفتار نہیں ہوئے یہ تو یہ چیزیں تو اب سیکورٹی کے جو لوگ ہیں پولیس سے، پنجاب پولیس سے، اسلام آباد پولیس، ان سے پتہ کیا جائے. کیونکہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں. ان کی جدوجہد رہی ہے اور کتنی مشکل صورتحال سے وہ گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں. ورکر آپ کا غصہ ہے جو کچھ ہوا اس پہ؟ بہت زیادہ غصہ بھی ہے، بہت زیادہ جذباتی بھی ہے. اور اس لیے بھی ہے کہ
بہت سارے نوجوان جو ہے وہ میں نے آپ سے کہا مسنگ ہے اور ان کی فیملیز پریشان ہیں، اور پھر آگے سے حکومت کہتی ہے کہ جی کوئی گولی نہیں چلی، بہت سارے زخمی ہیں اور ہسپتالوں میں پڑے ہیں. اور جس انداز سے آپ دیکھیں کہ جو پولی کلینک اور پیمس ہسپتال کی جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں، تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اور رینجرز والے اور پولیس والے جو شہید ہوئے ہیں ان کی آپ مذمت کرتے ہیں؟ میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. رینجرز اور پولیس اور ورکرز یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں. کس نے رینجرز کو آگے کیا ہے؟ کس نے ورکروں کے اوپر گولی چلانے کا حکم دیا؟ یہ ساری چیزوں کا میں کہتا ہوں کہ عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ اس طرح ہوا ہے، اور اس کا اگر عدالتی تحقیقات نہ ہوئی تو یہ جس طرح ماڈل ٹاؤن کے اندر ہوا، اور وہی شہباز شریف اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، اور اس کی تحقیقات جو ہوئی وہ بھی ایسے ہوئی کہ اس پہ عمل درآمد نہیں کرایا جا سکا، اور اس کے بعد یہ جو ہوا ہے یہاں آج بھی شہباز شریف ہے. تو میرے خیال سے اس چیز کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ان کو خون کی لت کیوں لگی ہے، یہ کیوں سیاسی فیصلے نہیں کر پا رہے، کیوں یہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا رہے. یہ تو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، یہ تو جب تقریر کرتے ہیں مائک بھی توڑ دیتے ہیں. یہ جب تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں زرداری کو گھسیٹوں گا، پھر اس کے بعد ٹھس ہو جاتے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا یہ بلڈ پریشر کے جو مریض بن کے ہمارے سروں پہ تھوپے گئے ہیں، اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. یہ خدا کے لیے سارے ہر جگہ ہر پارٹی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سیاسی لوگوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو آگے لا رہے ہیں جس سے پاکستان کی بدنامی بھی ہو رہی ہے اور پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی ہو رہی ہے. تو علی امین صاحب کو کیا بنزلہ حق ہے جو کہتے ہیں کہ ہم گولی کا جواب گولی سے دیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے؟ بھی بیماری ہے ان کو؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمارے لیڈرشپ کو، دیکھو یہ پرامن پارٹی ہے، جمہوری پارٹی ہے، بڑے اسٹرگل کر کے ہم آئے ہیں. 96 سے اس پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں، بہت سارے لوگ اس پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں اور بہت مشکلات بھی دیکھی ہیں، مخالفت بھی دیکھی ہے، لیکن پارٹی کے ساتھ جڑے رہے ہیں. علی امین گڈا پرانا ورکر ہے، اور وہ جو ان کی جو تلخی ہے زبان میں یا لہجے میں، وہ ایک رد عمل ہے. کیونکہ انسان جب کچھ نہیں کر سکتا نا تو پھر رد عمل ہی شو کر سکتا ہے. اب میں نہیں سمجھتا کہ وہ بندوق لے کے آ جائے گا کہ جی ہاں میں نے اس کو بھی مار رہا ہے جو مجھے مارے گا. یہ ایک سیاسی الفاظ کی گولہ باری ہو سکتی ہے، لیکن یہ رد عمل ہے. اور میرے خیال سے ہمیں یہاں تک بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ بہت ساری مشکلات عمران خان کے لیے کھڑی ہو رہی ہے ہماری وجہ سے. اگر ہم اس دھرنے کو ہم کامیاب کرا سکتے تھے، اس دھرنے کو ہم فروٹفل بنا سکتے تھے، عمران خان کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر سکتے تھے، لیکن ہم نے یہ موقع ضائع کیا. اب یہ کہ ہمیں آگے دیکھنا ہے کہ اگر اگلی تاریخ ہمیں ملتی ہے اعلان کی، احتجاج کی، تو ہم اس کو کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں. سیاسی لوگ اسی طرح آگے چلتے ہیں، سیاسی لوگ جو ہے غلطیاں بھی کرتے ہیں، اس غلطیوں سے سیکھتے بھی ہیں. تو اب یہ ہمیں مزید غلطیاں کرنے کی بجائے، جذباتی ہونے کی بجائے، ہمیں سوچ سمجھ کر پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ آگے بڑھ کر وہ کام کرنا ہے جس سے عمران خان کو فائدہ ہو اور ملک کو فائدہ ہو. بہت شکریہ شوکت یوسفزئی صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین کے ساتھ کے پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں. آج کے جرگے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.